अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हुई थी। यूजुअली जो हमारी ये ब्रेक होती है ये कराची, लाहौर, उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार करवाते हैं, फिर हम वापस आते हैं। तो यकीनन आप भी इफ्तार कर चुके होंगे और इस वक्त मेरी जो होस्ट हैं उनके चेहरे पे भी रवानगी आ गई है, उनके चेहरे पे भी खुशी आ गई इफ्तार करके, उनकी जान में जान आ गई है। इससे पहले तो माशाल्लाह जिस तरह से लग रहा होता है कि गिरने वाली हैं अभी। खैर इस तरह की हमारी तो बातें चलती रहेंगी। वैसे ये मेरी तारीफ हो रही थी या मेरी इंसल्ट हो रही थी, मुझे इसके अंदर थोड़ा मेरे को अल्फाज होंगे बाकी तारीफ के लिए लिखे चले, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है खालिद सईद साहब ने, जो कि एक फ़िटनेस और न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? वैसे आज क्योंकि ईद मतलब आने वाली है और रमज़ान का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, हो सकता है कल ईद हो। हम लोग इसी चीज़ में हैं कि चांद रात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और शायद हम लोग आज की सहरी रखें भी या ना भी रखें, तो बड़ा हम लोग ना भी दरमियान में चल रहे हैं। मेरी दुआ है कि आज रोज़ा होना चाहिए। मेरे कुछ प्लान हैं सहरी के हवाले से। मैं बल्कि सलाद से कहूँगी, सलाद स्टैंड पर रहिएगा, जहाँ पे कुछ ऐसा फील हो ना कि चांद नज़र आ गया तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं लोगों को बता दूँ। जी 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 जी। तो अभी खालिद साहब से हम चलेंगे उनके पास, उनको पूछेंगे कि हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे, जिस तरह मुझे देख रहे हैं मेरा ही पेट निकल आया है रमज़ान के अंदर, वो पूछते हैं खालिद साहब से। बिल्कुल, हम खालिद साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको मैं खालिद साहब के बारे में ना थोड़ा सा बताती हूँ उनके बारे में कि खालिद साहब एक बड़ी, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इतना वक्त निकाल कर आए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कैच करना ना बड़ा एक हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, और आप सबकी भी डिमांड है आजकल ऐसे लोग, और ज़रूरत है हमें फ़िटनेस की और इस तरह की डाइट जो हमारी होती है, डाइटिशियन, इस तरह की चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर दूसरे घर में हर बंदे का ये प्रॉब्लम होता है कि जी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी आप लोगों के पास बड़े ही बेहतरीन जो हमारे साथ इस टाइम शख्सियत बैठे हुए हैं, बड़ी बेहतरीन शख्सियत है, तो इनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप लोग बड़ा वो कहते हैं ना, कान और आंखें खोल के स्टैंड बाय रहिएगा क्योंकि आज हम इनसे कुछ टिप्स भी जानेंगे। तो अपने सवालों की तरफ जाने से पहले मैं खालिद साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने इसका स्टार्ट किया तो माइंड में क्या चीज़ आई कि आपने सोचा कि नहीं, आपको पता था कि आने वाले दौर की इतनी बड़ी ज़रूरत बन जाएगी और आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है आप जैसे लोग जो हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो चीज़ें हर दूसरे बंदे को जानना चाहते हैं, तो वो आपने तब सोचा था कि ये मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत बनेगी आने वाले टाइम में? और अब इस टाइम में कितने लोग हैं कि जिनके लिए आप एक आइडियल बने हुए हैं और सबको आपकी ज़रूरत है? मैं यहाँ कहूँगा कि मैं एक्सरसाइज और फिटनेस न्यूट्रिशन के फील्ड में पायनियर हूँ पाकिस्तान में। मैं बाहर इंग्लैंड रहता था, यूरोप में, अमेरिका में भी कुछ अर्सा रहा। तो मैंने देखा कि वेस्ट में जो ये मॉडर्न एज की डिजीज़ हैं वो ऑब्वियसली वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, पहले उधर ये इनकी शुरुआत हुई, और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह उसको उन्होंने टैकल किया। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज और फिटनेस और न्यूट्रिशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं बैक इन 80s में वहाँ से ही बाहर से लेके आया, और यहाँ मैंने पाकिस्तान में पहला एक मॉडर्न जिम जो है, इंडोर एयर कंडीशन जिम जो है, उसकी शुरुआत की। ज़बरदस्त। और फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज के रेफरेंस से भी मेरी इसमें फ़र्दर क्वालिफ़िकेशंस है, और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हॉकी फेडरेशन, फुटबॉल और पाकिस्तान जो है स्पोर्ट्स बोर्ड, उनके लिए काम किया। तो इस तरह ये शुरुआत हुई, इस तरह की शुरुआत हुई। जी जी। तो मौजूदा दौर में कितने लोग हैं कि जिनके लिए आप बड़े ज़रूरी हैं और बड़ी आपसे उनको चीज़ें जानने को मिलती हैं, और आज हमारे जो देखने वाले हैं, जैसे आप जानते हैं कि कैसी डाइट लेनी चाहिए, जैसे भी रमज़ान ख़त्म हुआ है, नो डाउट कि सब ने तले हुए समोसे ये वो भर भर के खाया होगा, तो अब आ गई ईद, तब ईद के बाद से फिर लोगों का एक स्केड्यूल चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप सजेस्ट करते हैं कि इंसान को नॉर्मल लाइफ में इन्हीं चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें, क्योंकि जो अगर देखा जाए
کہ جو آپ لوگوں کی جو فیلڈ ہے اور جو جم والے ٹرینرز ہوتے ہیں کافی حد تک نا جو کنسیپٹس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ چینجز ہوتی ہیں. ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ جی فروٹس چھوڑ دیں, فلاں چیز چھوڑ دیں یا کھا لیں, اور آپ لوگوں کے فیلڈ میں ہوتا ہے کہ کم کھائیں. اور آپ سے پہلے بھی ہمیں ایک ڈاکٹر نے جوائن کیا تھا, ہم نے ان سے بھی جانا تھا, تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ جو جوسز ہوتے ہیں نا اس کے اندر فروٹس کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ایون کہ اگر آپ کو بھوک ختم کرنی ہے تو آپ ویسے کوئی چیز کھائیں گے تو آپ 1 سے 2 کھائیں گے. اگر آپ کو جوس لینا تو آپ اس کے اندر 5 سے 6 جیسے سیب کا استعمال کریں گے. تو آپ بتائیے گا کہ آج کے موجودہ ٹائم کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگ یہ چیزیں لازمی رکھیں, اپنی لائف سٹائل کو کیسے بہتر کریں, کون سی فٹنس کی طرف جائیں, کون سی ایکسرسائز کریں؟ وہ اس سے میں تھوڑی سی اس پہ بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گا کہ کیوں ان چیزوں کا ہمیں کیوں سوچنے پہ مجبور ہونا پڑا. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے ملینز آف ایئرس سے ہے اس پلانٹ پہ, اور ہمارے جو باؤ اجداد تھے ان کا کوئی لائف سٹائل اور تھا, اور ہیومن باڈی کی جو فیکٹری اسپیسیفکیشن جو اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن باڈی جس مقصد کے لیے بنائی اور اس کا جو اس کے لیے خوراک اور لائف سٹائل ہونا چاہیے تھا وہ کچھ اور تھا, جس میں ہمارے باؤ اجداد سارا دن فزیکل ایگزرشن کرتے تھے, مینٹل ورک اتنا نہیں تھا. اور اس کے علاوہ وہ کھانا بھی جو کھاتے تھے وہ ہول میل ہوتا تھا, نیچرل ہوتا تھا, اس میں لاٹس آف فائبر ہوتا تھا. اس میں ماڈرن ایج کی طرح اس میں وہ پیکج فوڈ نہیں تھا, فاسٹ فوڈ نہیں تھا, اور اس میں مختلف قسم کے کیمیکل اور پریزرویٹو نہیں تھے, وہ نیچرل فارم میں تھا. تو اس وجہ سے ہمارے باؤ اجداد جو تھے وہ مختلف بیماریوں سے, جو آج کل کی ماڈرن ایج بیماریاں ہیں جس میں ہر دوسرا بندہ یا تو بلڈ پریشر کا شکار ہے, یا وہ اس کو بلڈ شوگر ہے, یا اس کا کولیسٹرول ہائی ہے, یا اس طرح مختلف جوڑوں کے مسئلے مسائل ہیں باڈی کے. تو وہ یہ ان چیزوں کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا پہلے, کیونکہ ان کا لائف سٹائل کچھ اس طرح کا تھا کہ سارا دن فزیکل ایگزرشن کی جاتی تھی, رہتے تھے وہ لوگ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ان کی ڈائٹ تھی وہ بالکل سمپل تھی, اور ان کا کام فزیکلی زیادہ تھا, مینٹلی نہیں تھا. اور یہ اسی طرح جیسے میں نے کہا نا کہ ہیومن باڈی کی فیکٹری اسپیسیفکیشن میں فزیکل ورک اور نیچرل فوڈ شامل تھا, لیکن کچھ 100 سال سے اور خاص طور پہ کوئی 50 سال سے ایک دم ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, جس میں ہم نے آفیسز میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے. سارا دن فرض کریں کوئی جو بھی جس فیلڈ میں ہی ہے, اگر کوئی شاپ چلا رہا ہے یا کوئی آفس میں ہے تو وہ, اور پھر ہماری ٹریولنگ جو ہے, ہم یا تو گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں یا ہم موٹر سائیکل بائکس پہ سفر کرتے ہیں, اور ہم وہ اس طرح واک نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے باؤ اجداد کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے میں یہاں تک کہوں گا کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ ایک بکھلا گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اتنے شارٹ سپین میں. مجھے کہ 2000 کے بعد دیکھا جائے نا, میں بینگ اے ڈاکٹر میں نے جو اسٹڈی کیا, میں نے جو دیکھا ہے کہ جو 2000 کے بعد آپ کے جو ڈائبٹکس پیشنٹ ہیں وہ بھی انکریز ہوئے ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ انکریز ہوئے ہیں, اور نئی بیماریاں جو ہمارے آباء و اجداد میں نہیں تھیں وہ یہاں پہ آئی ہیں, اور بہت تیزی کے ساتھ آئی ہیں. تو جو میں نے اسٹڈی کیا تھا کہ ہم نے جو جنک فوڈ کے اوپر آ کے جو ہم اسٹیبل ہو گئے ہیں نا, جنک فوڈ کو ہم لے رہے ہیں, وہ کوئی فرائی چیز ہو, اور اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈال رہے ہیں, تو کیا یہ وجہ ہے اس چیز کی؟ ڈیفینیٹلی ہے, اور اس کا بلکہ پریکٹیکلی پروف یہ ہے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ کے جو چینز ہیں, آئی وونٹ ہیزیٹیٹ ٹو نیم دیم ایون, کہ جیسے میکڈونلڈ اور KFC وغیرہ ہیں, یہ جہاں جہاں پہ بھی گئے ہیں وہ ماڈرن ایج کی ڈیزیزز وہاں آئی ہیں. جیپنیز اور چائنیز فوڈ بڑا ہیلتھی ہے جاپان میں اور چائنا میں, فار ایسٹ میں, لیکن اور وہ ریلیٹیولی فٹ اور آئیڈیل ویٹ کے ساتھ وہ نارملی ان کی پاپولیشن ہے. لیکن جیسے ہی ویسٹرن فوڈ کی یہ چینز ادھر گئی ہیں, ادھر بھی موٹاپا شروع ہو گیا ہے, ادھر بھی ماڈرن ایج کی ڈیزیز شروع ہو گئی ہیں. تو اسی لیے ہمیں بیسیکلی ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, اور ہمیں ہول میل کی طرف, ہول فوڈ کی طرف جانا ہے, نیچرل فارم میں جو ہمارے باؤ اجداد کھاتے تھے. تو وہ اگر ہم ان پہ اسٹک کریں گے اور اس طرح کا لائف سٹائل رکھیں گے جس میں ایکسرسائز بڑی ضروری ہے, تو پھر ہم یہ ماڈرن ایج کی ڈیزیز میں سے بچ سکتے ہیں. میکس کون سی ایکسرسائز ہمیں اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنی چاہیے؟
دیکھیں جی، اپنا 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ آپ کو فزیکل ایکسرسائز میں کے لیے دینا چاہیے ہے، اور وہ اس کے علاوہ ہے جو کہ آپ ڈیلی روٹین میں کوئی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں وہ ایک ایکسرسائز کے بھی مختلف فارم ہیں، جس میں جیسے کہ کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز ہے، جی جی، جس کو ایروبک ایکسرسائز بھی کہتے ہیں، جس میں سانس چڑھتا ہے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، تو آپ نے اس کو بھی کرنا ہے۔ ایکسرسائز پرسکرپشن ایک فیلڈ ہے اٹ سیلف، جیسے کہ بینگ اے ڈاکٹر یو ول نو ویری ویل کہ ڈاکٹر میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، اس طرح ایک جو فٹنس کنسلٹنٹ ہے وہ ایکسرسائز پرسکرائب کرتا ہے کہ کون سی ایکسرسائز آپ کے لیے موزوں ہیں اور وہ کتنی دیر کے لیے آپ کو کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ جی اچھا، ایک آج کامن چیز چل رہی ہے، ویسے ہر ینگسٹر جو ہے، ایون تو بڑے جو ایجڈ ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ینگسٹر بہت کہتے ہیں، جیسے میں بھی کہتا ہوں کہ میرا پیٹ نکل آیا، جی، کہ اکثر پیٹ نکل آتا ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ جم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جم جوائن کر لیں گے ہمارا پیٹ کم ہو جائے گا۔ کیا جم جوائن کرنے سے پیٹ کم ہوگا یا واک کرنے سے پیٹ کم ہوگا؟ اچھا، آپ نے یہ پیٹ کی بات کی تو میں پہلے پھر آؤں گا ہیومن باڈی کی طرف، کہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ باڈی میں فیٹ ریزروائر، انرجی ریزروائر بنائے ہیں، جیسے کہ یہ پیٹ ہے تو اس میں اوبیسلی چربی ہے، جیسے مینز جو ہیں ان کے زیادہ پیٹ کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح لیڈیز کے لوور باڈی اینڈ ہپس تھائز وغیرہ پہ زیادہ فیٹ آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی مدر نیچر نے یہ جو فیٹ ریزروائر بنائے تھے وہ اس لیے تھے کہ اگر آپ کو پرانے وقتوں میں ہفتہ کھانا نہیں ملتا آپ تو باڈی سروائیو کر سکے اور فیٹ کے توسیس پہ چلی جائے، ہاں، اور اس ریزروائر سے، کیلری ریزروائر جو ہیں اس سے باڈی سروائیو کر سکے، جیسے کہ آپ وہ پرانے وقتوں میں قافلے ہیں تو 8 دن اگر کھانا نہیں ملا تو ہیومن باڈی جو ہے سروائیو کر سکے۔ لیکن آج کل کی جو اوبیسلی دور ہے جس میں کھانا ریڈیلی اویلیبل ہے اور پھر یہ فاسٹ فوڈ ہے، اور آپ ہر گھر میں آلموسٹ فریج ہے، آپ کھولیں اور جو بھی ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہے، تو اب یہ فیٹ ریزروائر کی وہ جو ہے ضرورت نہیں ہے ہیومن باڈی کو، تو اس لیے یہ کانسٹنٹ یہ جو ایکسٹرا کیلریز ہیں یہ جو ہے یہ باڈی کا میٹابلزم بیسیکلی سلو کر رہی ہیں۔ آپ جو فیٹ ہے اٹس لائک اے ڈیڈ میٹ، جو مسلز ہوتے ہیں، جو مسل ٹون ہے جو کہ اپنا وہ میٹابولیکلی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، کیلریز زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ فٹنس کی نشانی ہے، لیکن جو فیٹ ہے آئیڈیلی ہیومن باڈی میں 10 سے 15% باڈی فیٹ ہونا چاہیے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آئیڈیل ویٹ، ہائٹ ویٹ کے حساب سے وہ کیا ہونا چاہیے ویٹ، لیکن جو فٹنس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا باڈی فیٹ پرسنٹیج کتنا ہے، وہ مختلف میتھڈ سے وہ ہو جاتا ہے، میئر ہو جاتا ہے، کیلیپر میتھڈ ہے، کوئی الیکٹریکل امپیڈنس میتھڈ ہے، تو 10-15% باڈی فیٹ ہونا چاہیے، اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک جو ਟੀਨ ایج ہے وہ اس میں کم ہوگا، پھر آہستہ آہستہ مڈل ایج میں زیادہ، یہاں تک کہ ایک جو مڈل ایج میں، اولڈر ایج میں ایک جو انفٹ ہے کوئی ہیومن بینگ تو اس کا باڈی فیٹ لائک 50% ہے کہ ہاف ویٹ اس کا فیٹ میں ہے۔ لیکن کیا اس کو پھر یہی وجہ نہیں ہوگی کہ آگے جب جائیں گے ہاف اب تو ہے 30s کے بعد ہی، لیکن 25 کے بعد ہی اب تو ہارٹ اٹیک کی جو کارڈیک اریسٹ ہے اس کی ریشو ہی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ 50 کے بعد اکثر جو پیشنٹس ہوتے ہیں کیا ہوا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیا ہوا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یعنی کہ ہر کہہ لیں کہ تیسرے بندے میں سے ایک بندہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، تو کیا یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے اندر جو فیٹ کی جو کیا نام ہے ریشو زیادہ ہو گئی ہے؟ جی فیٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ فیٹ جو پرسنٹیج ہے باڈی میں، اسی طرح فیٹ اوبیسلی آرٹریز میں بھی ہوتا ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں، تو وہ اوور آل جب آپ آؤٹ آف شیپ ہوتے ہیں، اوور ویٹ ہوتے ہیں تو وہ کچھ جو وہ ڈینجرس چیزیں ہیں جیسے آرٹریز میں جو فیٹ ہے وہ کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز وہ بڑھتے ہیں اوبیسلی، اور وہ آرٹریز نیرو ہو جاتی ہیں ایز یو وڈ نو، تو اس سے پھر ہارٹ کی بلڈ سپلائی، برین کی بلڈ سپلائی افیکٹ ہوتی ہے،
اور جس کی وجہ سے آبویسلی یہ لیتھل قسم کی جو ہے ہارٹ اٹیک اور اسٹروک اور جو ہے فالج کا اٹیک ہونا، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ تو بہت کامن ہو گئی ہے نا. ہاں جی، مطلب پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ہم سنتے تھے بھائی عمر کتنی ہے جی، 80 سال کی ہوا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ چیز سمجھ میں آتی تھی. اب پوچھتے ہیں بچے کی عمر، میرے سامنے میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کی ڈیتھ میرے سامنے ہوئی تھی، وہ مجھ سے حالانکہ 1 سال چھوٹا تھا، وہاں پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا اس کو. اور یہ اکثر چھوٹے لوگوں کو اسٹروک ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایج نہیں ہونے ہوتی جی فالج کا اٹیک ہو گیا بیٹھے بیٹھے. یہ واقعی ماڈرن ایج کا ڈیلیما ہے. اور واقعی آپ ہاسپٹلس میں جائیں تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں پہ اپنا آپ دیکھنے میں آتا ہے، اور ویسے بھی ہم سوسائٹی میں پتہ چلتا ہے کہ ینگ لوگوں کو، چاہے وہ لیڈیز ہیں جینٹس ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اسٹروک ہو رہے ہیں. تو وہی بات اس طرف آ جاتی ہے کہ ہیومن باڈی جو اوریجنلی واز مینٹ ٹو بی کہ وہ فزیکل ایکسرسائز کرے، اور وہ فوڈ جو ہے وہ اسی طرح کا بیسک فوڈ ہونا چاہیے، ہیلتھی فوڈ، وہ ہم اس کو بھول چکے ہیں. اور ہم جو اب لائف سٹائل ہم نے اپنا لیا ہے اس کو باڈی جو ہے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، اور وہ یہ پرابلمز اسی طرح رہیں گی انلیس کہ وہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہم ایکسرسائز کو اپنا لائف سٹائل کا حصہ بنائیں، اور فوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اس کو خیر بات کہیں، اور جو ہے وہ خالص چیزیں جو ہیں، دیسی چیزیں جو اوریجنل فارم میں ہیں، ہول میل ہیں، جیسے کہ چپاتی ہے، ہم اگر جو آٹا ہے وہ ایسا استعمال کریں گے جس میں سے چوکر نہ نکالا ہو، وہ براؤن آٹا ہو، وہ ہول میل آٹا ہو. اسی طرح جیسے کہ اور بھی دالیں ہیں وہ چھلکے والی ہوں، وہ کھانا بہتر ہے. آرگینک چیزیں ہونی چاہیے. ہم لوگ بیسیکلی کیونکہ آرگینک چیزوں سے ہٹ چکے ہیں، ہم لوگ زیادہ آ رہے ہیں وہ کیا نام ہے خود ان آرگینک جو چیزوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو ناظرین باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام ادائے رمضان. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید. آج ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ جو رمضان کے آج کتنا روزہ ہے؟ 29واں ہو گیا. ہاں، اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ 29واں روزہ ہے، چاند رات شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، یا آج چاند نکل آئے گا، کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی. پر میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ آپ سب کو ایڈوانس میں خدا حافظ جو ہے رمضان والا ویسے ہی ایک جو آپشنلی وہ کہہ دیا جائے کہ اگر سپوز آج روزہ نہیں کل کا ہوتا، آج کی ہم سحری نہیں کرتے اور چاند نکل آتا ہے، تو آج کی اور آپ کی اور ہماری آج کی یہ شاید نہیں کنفرمیشن آخری ملاقات ہوگی. نہیں، کل تو خیر پھر آخری ہی ہوگی، تو کل ایک پراپر طریقے سے پھر آپ کو خدا حافظ ہم بولیں گے. لیکن میں ایک آپشنلی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر سپوز چاند رات ہو گئی اور کل عید ہو گئی، تو آپ سب سے یہی گزارش ہوگی اور یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایک رمضان سے لے کے اب تک اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو میری یا خاص کر ڈاکٹر عمیر کی طرف سے، تو آپ لوگوں سے اس کی ایکسکیوز ہی کر سکتے ہیں. میں معافی خود مانگ لوں گا، اپنی معافی مانگو بس. بالکل، چلے ڈاکٹر عمیر اپنی معافی خود ہی مانگیں گے آپ لوگوں سے. اور نیکسٹ آنے والے روزوں تک اور آج کی خصوصی عبادات میں بھی یاد رکھیے گا، بالخصوص نام لے کر یاد رکھیے گا، ہمیں یاد رکھیے گا، ہمارے سیٹ پہ جتنے لوگ موجود ہیں انہیں یاد رکھیے گا، کوہ نور کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اور ہم سب کو کوشش کیجیے گا کہ کہیں پہ آپ لوگوں کے کہیں دل آزاری ہوئی ہو یا کہیں آپ کو لگا ہو کہ آج کسی بات میں کسی علماء کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی بھی چیز ہوئی ہو. انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، پرفیکشن کسی کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے.
تو بہت سے ایسے میٹرز ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم جائیں گے اپنی آج کی افطار پہ تو پتہ چل ہی جائے گا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. تو اگر تو آ گیا تو خیر تب آپ کو خدا حافظ بول دیں گے، نہیں تو کل تو پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. تو یہ تو ہمارا سلسلہ آج چلتا رہے گا، کیونکہ آج سے ابھی تک سعودیہ میں عید نہیں ہوئی نا، ابھی تک سعودیہ میں عید نہیں ہوئی، لیکن ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اکٹھی عید کی تھی شاید 2016 میں اکٹھی عید ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہمارا چاند تو وہ ہے نا رات 12 بجے بھی نظر آ جائے گا، تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی ٹائم نظر آ سکتا ہے، یہ پتہ چلے روزے رکھنے سے پہلے نظر آ گیا. تو دیکھیں آج کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. بہرحال آپ لوگ اپنی بھرپور تیاری رکھیں، عید کا کوئی پتہ نہیں، سڈن لاسٹ ٹائم کی طرح ہو سکتی ہے. تو یہ گفتگو کرتے رہیں گے، آج کی چٹ چیٹ ہوتی رہے گی. کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی جتنی باتیں وہ آج آپ سب سے کر کے اور ہم اس کو سٹارٹ کریں اپنا ٹاپک. لیکن آپ کو سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر. بعد میں ڈاکٹر عمیر کہتے ہیں آپ نے میرا نہیں بتایا تھا، تو میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عمیر. ڈاکٹر عمیر جھوٹ بلنڈر میں آ گئی تم، ایسا میں کبھی کچھ نہیں کہا. اور انہیں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد نسیم سیالوی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ عتیقہ. سیدہ عتیقہ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایز یوزول ڈیلی. آپ سب کو ایک فیس یہ ریکونائز ہو چکا ہے، آپ سب ڈیلی ان کو سنتے ہیں، نبیل قادری. السلام علیکم جی. تو اپنے شو کا آغاز کرنے سے پہلے، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے، کوئی گفتگو ہم سٹارٹ کریں اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ نبیل سے ہم حمد سنیں، اور حمد کے بعد پھر ڈاکٹر عمیر کی طرف چلتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی نبیل. میرے مولا اونچی تیری شان مولا، میرے مولا اونچی تیری شان. تو رحیم ہے پکارا. میرے مولا تو نے مجھ کو دیا ہے خوب سہارا. کیا بتاؤں مولا تیرے، کیا میرے مولا اونچی تیری شان مولا، میرے مولا اونچی تیری شان. 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے. معاف کر دے سب خطائیں، تو بڑا غفار ہے. 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے. معاف کر دے سب خطائیں، تو بڑا غفار ہے. معاف کرنا شان تیری،
شان شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان تو رحیم ہے تو ہی ہے رحمان میرے مولا اونچی تیری شان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب میرا خیال ہے کہ اب پروگرام وغیرہ آغاز کرنا چاہیے پہلے، لیکن میں چاہوں گی کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو تھوڑا آپ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ رمضان کے الوداعی جو ایام ہیں اور اس کے علاوہ قربانی کی یا احصار کی اہمیت کیا ہے۔ لازمی نہیں ہے قربانی وہی ہے جو ہم بقرہ عید پہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں قربانی کیا ہے، احصار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دیں۔ دیکھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل بیت جو قربانیاں دیں، اس طرح قربانی تو ہم لوگ دے بھی نہیں سکتے، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، نہ اس طرح قربانی کبھی پہلے ہوئی تھی نہ کبھی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے علماء کرام سے۔ تو چلتے ہیں پھر علامہ صاحب کی جانب۔ جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو احصار اور قربانی ہے اس کا میننگ کیا ہے، لفظی مطلب کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ العظیم۔ اثار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالہ سے۔ اثار یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یعنی کسی کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے دینا، اور کسی کو اپنے اوپر کوئی بھی کسی کی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے، اسے کہا جائے گا اثار۔ یعنی ایک چیز کی آپ کو حاجت ہے، ضرورت ہے، اور اسی وقت آپ کے پاس کوئی سائل بطور حاجت بطور سائل آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میری ضرورت تھی پہلے میں پوری کروں پھر دوں، نہیں۔ اثار یہ ہوگا کہ آپ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیں، چھوڑ دیں، جو آپ کے پاس سائل آیا ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، اسے اثار کہا جاتا ہے۔ اور یہ اثار، اس کی مثالیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور آل پاک اہل بیت اطہار میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اس میں بالخصوص اگر دیکھیں تو مولا کنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادگان امام حسن حسین پاک، جب آپ نے وہ منت مانی روزے کی اور کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اگرچہ وہ نفلی روزہ تھا، رمضان کا روزہ نہیں تھا، جب منت کے روزے پورے کر رہے تھے، افطاری کے ٹائم آپ کے پاس 3 سال آتے رہے، اور تینوں سائل مختلف تھے۔ قرآن کا طبیعت ایمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ پہلے دن سال آتا ہے، مسکین عرض کی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کی حاجت ہے، تو آپ اہل بیت اطہار نے جو کچھ افطاری کا انتظام تھا وہ سارا کا سارا اٹھا کے اس کو دے دیا، خود پانی پہ گزارا کیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر آپ کے پاس سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سائل ہوں اور میں غریب ہوں، مجھے ضرورت ہے، یتیم ہوں اور میری ضرورت ہے کھانا مجھے دیا جائے۔ تو آل پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ اب ہمیں بھی بھوک لگی ہے، ہم نے بھی افطاری کرنے لگا، ہم پہلے کریں، یہ نہیں سوچا۔ آپ نے اس سائل کا جو سوال تھا اس کو دیا اور جو سامان تھا سارا اٹھا کے دے دیا۔ ایسے تیسرے دن بھی کہہ دیا کہ آپ کے پاس آتا ہے، تو جب یہ تینوں دن آپ نے اثار، اسے کہتے اثار، خود بھی ضرورت تھی، سائل آ گیا تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا، خود کھانا نہیں کھایا، اسی کھانے کو اٹھا کے آگے جو سائل آیا ہے دروازے پر دستک دیے اس کو دے دیا، اور سائل کو واپس لوٹایا نہیں۔ پھر کیا دیا؟ جو تیار تھا سارا اٹھا کے دے دیا، اور اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر ممکن ہے کچھ رکھیں تو اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ جب ضرورت پوری نہیں ہوگی تو اثار نہیں ہوگا۔ اثار تب ہی ہوگا جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنی خیر ہے، اپنی فکر نہ کی جائے۔ اور قرآن پھر اس کو کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ آل بیت اطہار نے جب یہ عمل کیا تھا تو کہا کہ ہم تو رب کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں یہاں پر کوئی احسان نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیاوی ذاتی غرض نہیں۔ تو یہ اثار ہے، اسے اثار کہا جائے گا۔ اور اثار کا اسلام میں
بہت ہی اہم درجہ ہے۔ اسلام نے ہمیں بارہا اثار پر توجہ دلائی ہے، اور مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے۔ ایمان جس طرح ہمارے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ضروری ہیں، ایسے ہمارے لیے حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ پھر حقوق العباد میں حقوق الیتامہ، حقوق المساکین یعنی غریب، یتیم، مسکین کا اس کا حق بھی ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ مفتی صاحب حقوق البات کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ زیادہ زور اپنے حقوق سے زیادہ حقوق بندوں البات کے پہ دیتا ہے، بندوں کے حقوق پہ دے رہا ہے۔ بہت یہاں زور کہا دیتا جاتا ہے ہے کہ یہ قربانی بھی پھر اللہ کی صفت ہے۔ جی قربانی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر کا، یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو اپنے صفات کا حصہ عطا کیا ہے اس میں یہ وہ انسان کو ملا ہے کہ انسان جو ہے اس میں جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے رہا ہے، اپنی ضروریات کو کم کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت دیکھتا ہے، پھر وہ ہر موقع پر ہی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کر رہا ہے، چاہے وہ جیسا بھی وہ تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ضرورت پورا کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی اس کی مثالیں آیات میں جہاں پر یہ صدقات کا، زکوٰۃ کا، فطرانے کا حکم ہے، وہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ انسان اپنا مال و دولت اپنے مسلمان بھائی پر خرچ کرے، اور یہی اثار ہے۔ اور اس کی یہ مثال بھی آتی ہے جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ میں آپ جلوہ گر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر مواخات کا ایک بہترین آپ نے وہاں پر مثال قائم فرمائی کہ جو مہاجر صحابہ تھے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، انصار صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس 2 باغ ہیں وہ اپنا 1 باغ ایک صحابی کو دے دے، زمین ہے اس کے 2 حصے کریں، کاروبار اس کے 2 حصے کریں، 1 حصہ صحابی کو دے۔ تو یہ اثار کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہے جو کہ ریاست مدینہ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر قائم فرمائی۔ یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگر سپوز کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا یعنی اپنی زمین جائیداد میں، اکثر لوگوں کی آج کی اگر ہم بات کریں آج کے دور کی تو بڑا حوصلہ چاہیے، وہ حوصلہ کرنے بڑی ہمت کی بات ہے، وہ حوصلہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی ان قربانیوں کی بات کریں یا چھوٹے چھوٹے ان احسانات یا اثار کی بات کریں تو آپ کی نظر میں کیا ہے کہ تاکہ آپ کی اس بات سے ایک میسج بھی کنوے ہو جائے کہ یہ اثار یہ بھی ہے کہ بالفرض اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن آپ کسی کی صلاح کر دیں، بالکل کسی کو آپ اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو کاروبار کرنے کے لحاظ سے آپ اچھی سوچ فراہم کر دیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، غریب ہے اور اس کے کوئی وسائل نہیں، اس کو آپ بتائیں کہ یار یہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے، آپ یوں وسائل تلاش کریں اور اپنا کاروبار بنائیں اور اس طرح آپ ترقی کریں۔ یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم سے بھی اثار کر سکتے ہیں، دولت ہے تو دولت سے بھی کر سکتے ہیں، عقل ہے تو آپ اپنی عقل کو بھی خرچ کریں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ جو کہ آج کل ہر انسان دوسرے انسان کا مائنڈ ہے، اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ بھی دے دیں یا اگر جیسے کل بھی ہم سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کسی کو اچھا کسی نیکی کی طرف سے یا دین کی طرف سے کوئی بات کرنا تو وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو اگر ہم کسی کو ایک سے دوسری دفعہ یہ بات بھی کر دیں نا تو آپ لوگوں کی نظر میں نا مطلب لوگوں کا آگے سے کہنا ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ دینی ہے جی، الٹی بات ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آگے سے کیا ہے، اگر جس بندے نے بات کی ہے کیا وہ اپنا اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلا بندہ اس کو غلط لے جائے اور اس کو مذاق میں اڑا دے تو کیا اس کے اوپر یہ کوئی گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا یہ نارمل ایک ہوائی بات ہو جائے گی؟ جی نہیں، اس میں یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی کو اچھی بات کی تلقین کی ہے، جیسے کہ مشورہ جو ہے یہ امانت ہے، بالکل صلح صفائی کرانا یا کسی کے ساتھ اچھا تعلقات کا درس دینا، آپ اچھی بات کر رہے ہیں، اگر آگے سے بندہ آپ کی اچھی بات کا مذاق کرے گا تو یہ درست نہیں۔ اسلام میں اچھی بات کا مذاق کرنے پر رب کی طرف سے وبال ہے، بالکل اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بالکل اگر آپ اچھی بات پر عمل نہیں کر رہے آپ سن لیں، سن کے آپ خاموش ہو جائیں، بالکل بس یہ کافی ہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ عمل کریں یا نہ کریں، جس نے آپ کو اپنا میسج کنوے کیا ہے، آپ کو اپنی بات بتائی ہے، دین کے حوالے سے جو بات کہی ہے اس کا فرض ادا ہو چکا ہے۔ اب سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عمل کرے گا تو بھلے اس کی بھلائی ہو جائے گی، اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو اس میں اس کی ناکامی ہے، اس کی مرضی ہے۔ کہنے والے نے اپنی بات کہہ دی ہے، اپنا پیغام دے دیا، اب سننے والے پر منحصر ہے۔ تو لہذا جیسے اچھی بات کہنا یہ ثواب ہے، اچھی بات سننا بھی ثواب ہے، یعنی کہ جس نے کہنا تو اس کو اپنا فرض ادا کر لیا، اب وہ بڑی ذمہ ہے، اگر وہ اس پہ اس کو ماننے یا نہ ماننے وہ اس کی سرکار ہے، وہ اس کی اگلے بندے کی جو سامع ہے اس کی مرضی ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہا تو اس کا اپنا نقصان ہے، مان لے گا تو اس کا اپنا یہ فائدہ ہے۔
اس لیے جو اچھی بات کا رد کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اگر کوئی دینی اور کوئی اچھی بات اگر کسی کو کہی جائے یا کچھ بھی، اور اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ چیزیں غلط تھی اور نیکسٹ اگر آپ اس کو صحیح کرنا چاہیں، اور وہ جاننے کے بعد بھی اگر آپ اس چیز کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، پھر آپ وہی چیز کو ریپیٹ رکھتے ہیں، تو پھر وہ گناہ وہ گناہ میں آ جائے گا. کیونکہ جو جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اب وہ گناہ میں آ جائے گا. جب تک آپ کو پتہ نہیں وہ آپ تب تک ایک لا علمی ہے، پتہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں، آپ کے علم میں نہیں تھا، تو وہاں پر کچھ اللہ کی طرف سے مہربانی کا معاملہ ہو سکتا ہے. جب آپ کے علم میں آ گئی ہے اور آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو پھر وہ جیسے کچھ ایسے کام ہیں کہ جن پر انسان ضد کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی توبہ لازم ہے. صحیح. وہ اگرچہ گناہ صغیرہ ہو، جب ضد پہ کیا جائے گا، جان بوجھ کے ڈٹ کے کیا جائے گا، بطور تعصب کیا جائے گا، تو وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ بڑے گناہ میں آ جاتا ہے. اچھا، ہمارے لوگ آج کل لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو نا تو وہ بھی ڈٹ کے کرتے ہیں. ہم تو کریں گے، دیکھ لیں گے. میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا اپنی اس طرح کی باتوں پہ لوگ اتراتے ہیں، مطلب ایک انسان اپنے گناہ کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ آ جاتی ہے انانیت آ جاتی ہے، تکبر، تعصب آ جاتا ہے. تکبر مجھے اس نے منع کیا تو کیوں کیا ہے، اس میں نا ذاتیات زیادہ آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام ہے وہ تو اس کام سے پہلے آپ کی رضا ہو. بے شک. الحب، جس طرح کہ جس میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، عداوت ہو تو رب کے لیے. اب جو بات آپ کو سمجھا رہا ہے اگر آپ نے اس کی بات نہیں ماننی تو رب کی رضا کے لیے نہیں ماننی. بالکل. اگر اس کی بات بری ہے تو آپ انکار کر دیں کیونکہ وہاں پہ رب کی رضا شامل نہیں. اچھی بات ہے تو آپ اس کی بات کو قبول کریں کیونکہ وہاں پہ رب کی رضا شامل ہے. ہمارے ہاں جو بات آپ کہہ رہے تھے یا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، یہاں پر انانیت ہے، تعصب یا ذاتیات، کہ مجھے فلاں نے کہا تھا، اس کے کہنے پر میں نے یہ بات نہیں مانی. بالکل. اس سے پھر معاشرے میں بڑی خرابیاں آ رہی ہیں اور یہ ہمارا معاشرہ جو ہے کافی نقصان. اس انسان کو ڈبل گناہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک وہ پہلے ایک وہ اس نے گناہ کیا وہ ہے، دوسرا اس کو جو سمجھا رہا ہے اس کی بات نہیں سن رہا، تیسرا تکبر کر رہا ہے. تکبر کر رہا ہے، اور تکبر جو ہے یہ اللہ کو پسند ہی نہیں. اب شیطان نے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو پھر سب کی نظر میں یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر سب کہیں گے کہ یہ ٹھیک تھا، لو جی یہ غلط تھا. تو ایک وہ بھی بہت ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اپنے گناہ پہ، اپنی غلطیوں پہ اتراتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. میں نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اپنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لیکن بتا کے ایک شرمندہ ہونا اور بات ہوتی ہے. انسان بتا کے شرمندہ ہو کہ میں ایک وقت پہ غلط تھا، اپنی غلطی مان لینا بھی کوئی وہ جرم نہیں ہے، اچھی بات ہے، انسانیت آپ کے اندر، یہ بات پتہ چلتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی غلطی بتا رہے ہیں پھر اوپر سے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں. کی آیت ہے پڑھ نمبر 21 کی سورۃ لقمان کی آیت ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرے اور فخر کرے، اپنے آپ کو اوپر لے جائے اور فخر یا باتوں میں وہ شامل ہو. اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اب جس سے رب پیار نہیں کرے وہ کامیاب نہیں، کامیاب وہی ہے جس سے رب پیار کرے. تو یہ عیب بتلا رہی جو انسان منکسر مزاج ہو، متواضع ہو، جس میں عاجزی ہو، جسے کہتے ہیں مٹیا انسان، جو انسان مٹ جائے اور وہ اپنے آپ کے اندر تکبر پیدا نہ کرے، اس میں فخر والی بات نہ ہو تو اس سے اللہ پیار کرے گا. یہاں میرا ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا. اب میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اب کئی لوگ ایسے ہیں، کئی بڑے سے بڑے نام ایسے ہیں کہ جن کے اندر تکبر بھی ہے، برائی بھی. یہ نہیں کہ میں کسی کا پرسنل کریکٹر جج نہیں کر رہی ہوں، جنرلی ایک بات کریں کہ لوگوں میں برائی بھی ہوگی، ان میں تکبر بھی ہوگا، دنیا ایسی ان سے ناخوش بھی ہوگی، لیکن وہ اپنے نام، اپنے رتبے میں اوپر بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے. تو آپ کس کامیابی کی بات کریں؟ آپ دنیاوی پھر کامیابی کی بات کریں کہ جو اللہ کی طرف سے کامیابی، دینی کامیابی ہے، اس کی بات کریں؟ جو کامیابی ہے نا، جو تکبر ہے، اس میں دونوں ناکامیاں ہیں، دنیا کی ناکامی بھی ہے اور آخرت کی ناکامی بھی ہے. دنیا میں اگرچہ آپ چند مہینے، چند دن، چند ہفتے کامیاب ہو جائیں گے، بالآخر وہ جو تکبر آپ نے کیا ہوگا، کوئی بھی کرے گا اس پر وہ پلٹ کے آئے گا اور اسے احساس ہوگا کہ مجھ سے فلاں موقع پر یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ میرا معاملہ خراب ہو چکا ہے. کیونکہ جو تکبر ہے اس کا انجام برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بالکل. اور اس کی مثال ہمارے سامنے وہ ابلیس کی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی مرتبہ اس کا واقعہ ہے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا پیارے آدم کو سجدہ کر تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ وہاں پر کہا تھا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. بس اس کے ذمہ یہ بات آئی تھی کہ میں ان سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں؟
تو اس عمل کی بنا پہ رب نے فرما دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. تو گویا کہ اگر وہ شیطان جس نے پیارے آدم کو سجدہ نہ کیا، رب کی بات نہ مانی بطور تکبر، استکبر وکان من الکافرین، تو رب نے اسے جنت سے نکال دیا اور وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس طرح وہ شیطان کی بات کر رہے ہیں کہ اب شیطان کیا نام ہے سجدہ نہیں کیا اور وہ ایک منکر ہو گیا، اسے نکال دیا، تو کیا پھر اس طرح تو جتنے لوگ یہاں پھر رہے ہیں وہ سارے پھر شیطان کی اولاد ہی ہیں جس حد تک وہ کرتے جا رہے ہیں؟ وہ کردار ان کا اپنا رہے ہیں نا، جو اس کا کردار چل رہا ہے وہ اس کی سوچ پر لے کر آگے آپ نے ہم چلا رہے ہیں. اصل تو انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن جائے اور اس کے بعد دنیا میں کس طرح ہے کہ وہ حقوق العباد بھی پورے کرے. دولت کا آنا، عزت کا آنا، علم کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ تکبر کا اینڈ جو ہے نا، کہ ابلیس اور فرعون نے کافی زیادہ تکبر کیا تھا، تو جو ان کا اینڈ ہوا وہ سب نے دیکھا اور آج تک وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ناظرین اسی پہ بات کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان اور ابھی ہم چلتے ہیں نعت کی طرف. حافظ محمد اکرام نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ حافظ صاحب کیا سنائیں گے آپ؟ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. نعت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، ہے میری بخشش کا،
نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے ازر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، مجھ کو بس اپنے قدموں میں ہی رکھنا آقا، مجھ کو بس اپنے قدموں میں ہی رکھنا آقا، یہ سند لے کے میں دنیا سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، بات تو بہت اچھی ہے، بہت خوب۔ چلتے ہیں نا مفتی صاحب کی جانب۔ جی مفتی صاحب، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تکبر کو لے کے اور قربانی کو لے کر۔ اچھا، ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، اور کوئی میری چادر کھینچے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود ہمارے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا وہ میں خدمت خلق بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر حقوق اللہ حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد تکبر کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں؟ اور ہر انسان میں تکبر ہے، اگر ہم خود بھی، اگر میں بھی، اگر ہم اپنی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان کی کہہ دے کہ جی ہم میں تکبر نہیں ہے، ہر انسان کسی نہ کسی موقع پر دکھا ضرور چاہتا ہے۔ ایک یہ اور چیز ہے کہ آپ، لیکن جن لوگوں کی لائف مسلسل ایک گھمنڈ میں چل رہی ہو، تو مجھے بتائیے گا ایسے اور ان لوگوں میں کوئی فرق آتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ڈاکٹر عمیر صاحب کہہ رہے تھے کہ متکبر اور کبریائی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بے شک، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک، کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ بے شک، کبریائی مطلب اللہ کی بڑائی ہے۔ بے شک، اور ویسے بھی ہم جب یہ تکبیر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسماء جو ہے ان میں المتکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، رب تعالیٰ کا نام ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا جو رب تعالیٰ کی صفت ہے، جو رب تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس میں اگر ایک انسان مداخلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ بالکل۔ رہی بات کہ ہر انسان میں ہے، انسان میں اگر کسی موقع پر اس میں ایسے سوچ آ جائے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی، یہ بڑا بنانے کی، تو اس میں انسان کو فوراً اپنے آپ کو اس سوچ سے واپس لانا ہوگا، کیونکہ انسان تو بڑا نہیں بن سکتا، بڑا وہی بنے گا جس کو اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اور انسان کی جو کامیابی ہے وہ عاجزی کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ بے شک، تکبر میں انسان کی کامیابی نہیں، کسی بھی انسان کی۔ بے شک، آپ جب سے انسان بنا ہے اب سے لے کر آپ مثالیں دیکھ لیں تو دنیا میں وہ انسان تباہ ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو متکبر کیا، تکبر کا لہجہ، تکبر کی چادر اپنے اوپر اوڑھی، وہ ذلیل ہوئے۔ اور وہ انسان جو دنیا میں عاجز بن کے رہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، جب فتح مکہ کے دن نبی کریم علیہ السلام جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ فاتح مکہ بن کے داخل ہو رہے تھے، لیکن آپ پھر بھی جب سواری پر آپ سوار تھے تو آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا تھا، یعنی اپنے اندر وہ عاجزی کا جذبہ اور وہ صفت پیدا کی ہوئی تھی کہ مجھے اس لحاظ سے نہ دیکھا جائے
بلکہ مجھے اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ میں رحمت للعالمین کے وصف سے متصف ہوں۔ تو آپ اس وصف سے جب داخل ہوئے تو آپ نے جاتے فرما دیا کہ آج میں نے فلاں فلاں کو معاف فرما دیا۔ آپ کائنات کے پیغمبر ہیں، والی کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ہمیں جو آپ کی زندگی ہے وہاں سے ہمیں اسوہ ملے گا، اسوہ حسنہ جو ہے آپ کی زندگی مبارکہ سے ملے گا کہ آپ نے کیا کیا اور کس طرح۔ اور یہاں تک بھی مثال آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر فرما رہے تھے تو کسی کافر نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور آپ کو کھینچا اور آپ کے گردن مبارک پر وہ نشانات پڑ گئے، تو آپ نے فوراً سے معاف فرما دیا۔ تو یہ ہے عاجزی اور یہی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کی وجہ سے انسان دنیا میں دولت نہ ہو، مال نہ ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، انسان جب متکبر نہیں ہوگا اس کی ہر بندہ عزت کرے گا۔ یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے سب دیکھا جائے نا، جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا ہمارے گرد و نواح میں لوگ جو ہیں، اگر ہماری غلطی ہو نا تو ہم کہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے تو ہم مطلب معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس میں وہ سریہ ایک اور آ جاتا ہے، کہتا ہے ہونا آلے دیکھی جائے، یعنی کہ ہم اس کی معافی کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بے شک غلطی ہماری ہو، وہ اپنی غلطی ہماری ہے لیکن وہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، ہم اس کے بجائے کہ اسے معاف کر دیں ہم متکبر ہو جاتے ہیں۔ جی ان کی مثال اگر آپ دیکھیں نا، تھانے کچہرے میں جائیں، آپ عدالتوں میں جائیں تو وہاں پر بڑی آپ کو ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ جو لڑائی کے شروع میں تو معافی نہیں مانگ رہے تھے، جب 10-12 سال گزریں گے تو پھر وہی لوگ جو ہے معافی مانگنے پر آ جاتے ہیں جب انہیں اگلا انجام نظر آتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے میں جتنے بھی یہ فسادات ہیں جو ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، ان کی بنیاد یہی بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ٹائم سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاورفل ہوں، میں بڑا، میرے پاس طاقت ہے، مجھے کون گرائے گا، بالآخر اس سے لڑائی بنتی ہے، فساد بنتا ہے، اور جب پھر آگے جا کے انجام برا ہوتا ہے پھر وہی بندہ جو پہلے اپنے بھائی کی نہیں مان رہا تھا، اپنے باپ کی نہیں مانتا، اب ایک SHO کی مان رہا آتا ہے، وہاں سے وہ گالی بھی کھاتا ہے اور مانتا بھی ہے، جج کے سامنے جاتا ہے وہاں سے بیس بھی ہوتا ہے اور پھر مانتا بھی ہے۔ لیکن اب تو وہ کہتے ہیں نا خون کے رشتے بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیاسے ہیں، کمزور پڑ گئے، لیکن وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں، عام یوزلی ایک بات برداشت نہیں کرتے۔ بالکل ایسی ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد نعمان حجویری نے، ان سے بھی ہم ضرور کوئی نعت یا کلام سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں سیدہ عتیقہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پروگرام میں کوئی نعت یا کلام شامل کریں۔ خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں، خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے آیاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے آیاں، کہ تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے، تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے، کوئی اویسے او کوئی بلالے، کوئی اویسے او کوئی بلالے، شایاں تو ود کے ہو تیریاں گدایاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے آیاں، کہ وسدار وشالا تیرا آستانہ، وسدار وشالا تیرا آستانہ، تیرا پیار منگے آئے چھڑ کے زمانہ، تیرا پیار منگے آئے چھڑ کے زمانہ، کی ہور کرنا ہے، کی ہور کرنا ہے، کر کے کمائیاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے
आया सारा जग में छड़ के हो तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी हो ते बाद साया सारा जग में छड़ के हो तेरे दर ते आया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत- कलाम बहुत और खूबसूरत। बहुत खूबसूरत तरीके से अतीका ने पढ़ा। जी, जी, जी। तो अब चलते हैं वापस मुफ्ती गुफ्तगू साहब, पे। एक यहाँ पे अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, अभी जो ईद आने वाली है, मतलब आज कल हो जाए या परसों हो जी, जाए, जी। है अक्सर लोग कहते हैं कि जो बड़ी ईद पे ही हम कुर्बानी करते जी, हैं, जी। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा सुना है कि हम छोटी ईद पे भी कुर्बानी करते हैं अपनी अनाओं की, जी जी अपनी वो कहते हैं ख्वाहिशों की। ख्वाहिशात के यानी क्या वाकई ये बात सच जी है? जी, कुर्बानी के जो असल कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जो है अना को कुर्बान करे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करे। एक तो है ना माली कुर्बानी कि माल, जिस तरह कि वो ईद उल अज़हा पे होती है। एक है जान की कुर्बानी कि इंसान अपनी जान देता है। एक इंसान आम जो है अपनी अना परस्ती को छोड़े, अपनी ख्वाहिशा को छोड़े। तो ये जो है ये उन कुर्बानियों से बड़ा इसका दर्जा है। किस लिहाज से दर्जा बड़ा है कि ये इंसान जब अपनी ख्वाहिशा को तर्क करता है और इंसान अपने आप को अल्लाह और उसके प्यारे हबीब का ताबेदार, इस्लाम का ताबेदार बनाता है, और जहाँ जहाँ कह रहे कि इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसान वहाँ से अपने आप को हटा के ये कहता है कि इस्लाम हम तेरे हैं, इस्लाम के मुताबिक चलता है, अपने मज़हब के हर कानून को, हर बात को, हर अमल को फॉलो करता है। तो ये इंसान के लिए बहुत ही कामयाबी का एक रास्ता है। और इंसान की कामयाबी छुपी भी इसी बात में कि इंसान अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की इताअत को सामने रखे। एक है मेरी ख्वाहिश, एक है अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की ताबेदारी। अब जो हमारी ख्वाहिश है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू उसकी है जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की ताबेदारी, रज़ा, उनकी इताअत है। तो इंसान जब यहाँ पर अपने आप को लगा लेता तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ा दर्जा है और इंसान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंसान अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के सामने सर झुका लेता है। हम जो कहते हैं ना मुसलमान, मुस्लिम जो हमारा नाम इस्लाम, इसका माना ये कि सर झुकाना, अपने गर्दन को झुका लेना, अपने सर को रब के आगे झुका लेना और अपने ख्वाहिशात को रब की रज़ा पे छोड़ देना, यानी रब की रज़ा सामने हो और अपने ख्वाहिशात पीछे हो। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान, ये हमारे लिए बड़ा ही बाइस से बरकत दिन आ रहे हैं, ईद के लम्हात आने वाले हैं, ईद का टाइम आने वाला है, तो यकीनन यहाँ पर क्या होगा कि हमारे सामने ऐसे भी लोग होंगे जो गरीब होंगे, हमारे सामने ऐसे भी लोग होंगे जो हमारी ज़रूरियात पर उनको तरजीह देनी होगी। अब वहाँ पर हम, जहाँ पर हमारी ख्वाहिशात होंगी वहाँ पर उनकी भी होंगी, तो हम वहाँ पर अपने मुसलमान भाई को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दें, उनकी ज़रूरियात को तरजीह दें और जो फिर उनकी हाजात उनको पूरा करें। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ा एक नेकी का अमल है। इससे आप कहना कि एक इंसान जो है वेलफेयर इंसान बन जाता है और एक इंसान जो है वो मुआशरे की ज़रूरत पूरी कर रहा है। और कुरान पाक में इसका एक हिस्सा जिक्र है, पारा नंबर 5 है सूरह निसा। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल कुर्बा, वालिदैन से एहसान करो, व बिज़िल कुर्बा, अज़्ज़ा कारिब से, वल जारिल जुनूबी व साहिबी बिल जंबी व बिन सबील, अपने हमसाओं से, अपने पड़ोसियों से और अपने ताल्लुक वालों से। अब ये इस्लाम क्यों कह रहा है? इस्लाम में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुसलमान अकेला ना रहे बल्कि मुसलमान अपने भाई के साथ जुड़ के रहे। लेकिन आजकल तो देखा जाता है ना कि आप यहाँ पे बात कर रहे जी, हैं जी। जुड़ने की, जी, जी। अक्सर तो भाई भाई का वो प्यासा हुआ है खून का, जी, जी। वो छोटी छोटी चीज़ों में लड़ रहे होते हैं और अक्सर ये शादी के बाद ही होता जी। है वो भाई अलग हो जाते हैं। जी, ये ना इंसानी ख्वाहिशात हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं और इसको कुर्बान करना ही पड़ेगा इंसान को, वगैरह इंसान की कामयाबी बिल्कुल नहीं। मतलब 2 भाई घर में हैं, अगर दोनों लड़ पड़े हैं, अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो सारी उम्र बोलने के काबिल नहीं रहेंगे, नहीं बोलते आपस में, तो उनको बहुत नुकसान होगा। अगर दोनों इकट्ठे रहेंगे तो उनकी कई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो जाएंगी और मुआशरे में स्पोर्टिव होंगे एक दूसरे के लिए, सपोर्ट बनेगी आपस में, बजाय कि वो किसी बाहर से मशल है, पहले अपने घर। और इस्लाम ने जहाँ पर ये कहा ना, मैं हक़ुक़ुल इबाद पर हुक्म दिया, पहले वालिदैन पर, फिर वालिदैन के बाद अज़्ज़ा कारी पर, और अज़्ज़ा कारी में सबसे पहला दर्जा बहन भाई का है। ये नहीं कि बहन को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो और दोस्तों से, इस्लाम ने ये नहीं कहा। उसके बाद वबिसिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारिल कुर्बा वल जार जुनुब, जो आपके हमसाए हैं, यतीम है, मस्कीन है, उनसे। तो गोया कि इस्लाम ने तो ये कहा है कि बंदा बंदे का बन के रहे,
مسلمان کا بن کر ہے۔ اگر ہم دور حاضر کی بات کریں، اگر ہم جہاں بہن بھائیوں کی بات کریں، معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی ٹاپک کو یہیں سے اگر ہم کنٹینیو کریں، اگر ہم دور حاضر کی بات کریں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر بہن بھائی ساتھ رہیں تو سپورٹیو رہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں 100 میں سے کوئی 10 سے 15% اس سے زیادہ رشتے بہت مشکل ہو چکے ہیں کہ وہ ساتھ رہیں۔ اب سائیکی یہ بن چکی ہے کہ ہم سیپریٹ رہ کے، کیونکہ اگر ایک بھائی اچھا ہے تو لازمی نہیں ہوگا کہ دوسرا بھائی بھی اچھا ہو، کیونکہ کہتے ہیں ماں باپ کی ساری اولاد ایک جیسے نکل ہے تو کیا ہی بات ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نکلتا ایسا ہے جو سب کے اندر فتنہ پھیلانے میں کامیاب رہتا ہے۔ تو اب اکثر بہن بھائیوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے یا وہ کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کہیں گے، بتائیے گا کیا یہ صحیح عمل ہے کہ پھر جب وہ دیکھ لیں گے ایک بہن یا ایک ہمارا بھائی نہیں ٹھیک ہو پائے گا اور اگر یہ سب کو ہی خراب کرے گا تو اس سے دوری اختیار کر لینے میں تو پھر اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ سپورٹیو ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ کسی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اصل جو ہے نا، یہ جب پرورش کی جائے نا اولاد کی، اس پر اسلام یہ کہتا ہے والدین کو کہ جب بچے پروان چڑھ رہے ہوں ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھایا جائے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جائیں، جو نیک ہے، جو اچھا ہے، جو کماؤ بیٹا جسے ہم کہتے ہیں، عام ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ یہ بچہ کمانے والا ہے، اس سے تو ہر کوئی پیار کرے گا۔ تو اس کی آمدنی ہے، اس کی کمائی، اس کے پاس گاڑی کوٹھی، اس سے تو ہر کوئی پیار کرے گا۔ اصل یہ ہے کہ پیار اس سے کیا جائے جس کا کردار لوز ہے، اس کو آپ اتنا پیار دیں کہ وہ آپ کے پیار کی محبت میں خود اپنے آپ کو سنبھال لے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ڈھیٹ ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، ہڈ حرام ہوتے ہیں، ان کو جو مرضی کرتے رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہڈ حرام ہوا ہے نا، اس کو ہمارے کردار نے کیا ہے، ہم نے اس کو صبح و شام اس پر اس کے کردار کو دیکھا، ہم نے اس کو برا بھلا کہا، ہم نے کبھی نہ کہا بیٹا یہ بات ٹھیک ہے، بھائی یہ ٹھیک ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بچے کی غلطی کو دیکھیں اور اس کے پیار سے سمجھائیں تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی غلطی کو دیکھ کر بجائے اس کو درست کرنے کے ہم اس کی دل آزاری کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو، تم فلاں ہو، تم یہ کر رہے ہو۔ اب وہ کہتا ہے اچھا میں کل ایسا سنا، آج میں ہوں انج بننا ہے، میں ہوں انج بن کے دکھانا ہے۔ اب وہ جب کہتا ہے میں نے اب ایسے بن کے دکھانا ہے، گویا کہ وہ گناہ میں یا اپنے کردار کے لوز کرنے میں مزید وہ آگے جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو آگے جانے کے بجائے پیچھے لائیں، سمجھائیں کہ بیٹا ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ معاشرے میں بات ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے محبتوں کو پھیلائیں۔ جب محبتوں کو پھیلائیں گے تو پھر یہ معاملات نہیں بنے گے۔ ہم بجائے محبتوں کے ہم پھیلا رہے نفرتیں، گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں ہم جو ہے جو نفرت اس کو ہم زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اور گناہوں کی طرف پھر اس سے یہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، وہ سکھاتا ہمارا ہی کردار ہے۔ وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے جو اس سے قریب رہ رہے ہوتے ہیں، معاشرہ جو ہے، فیملی جو معاشرہ ہے وہ سکھاتا ہے۔ لیکن آج کل میں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ جو تربیت میں وہ تعلق یا عنصر پایا جاتا ہے، ماں باپ تو آج کل بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں۔ جو ابھی آج موجودہ حالات ہیں، زیادہ تر تو معاشرہ ہی ہے اور آپ کا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ اب اس میں کس طرح تربیت کریں گے آپ؟ یہ اس میں نا وہی جو آپ بتا رہے ہیں نا، پہلی غلطی یہی ہے کہ والدین نے اپنے اولاد کو چھوڑ دیا۔ جب والدین نے چھوڑ دیا تو اب وہ چلا گیا اگلے ہاتھوں میں۔ اب اگلے ہاتھوں کو تو درد نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا۔ اصل احساس ہونا تھا والدین کو یا بہن بھائیوں کو۔ جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، وہاں پر درد بہت کم ہوتا ہے کسی کے کردار کے خراب ہونے پر۔ تو چونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے نکال دیا، گھر سے الگ کر دیا، پراپرٹی سے الگ کر دیا، اب وہ آزاد ہے۔ اب اس کو جو اپنے والدین کا ڈر تھا یا بہن بھائیوں سے تھوڑی بہت شرم تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ جو مرضی کرے، صبح و شام سیاہی سفیدی کرے۔ اس طرح جو ہے اصل خرابی بنتی ہے ہمارے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، جب وہ اپنے اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ ایسا اسلام آگ کرنا تو بات کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے اندر آگ کرنا جائز ہے، لیکن یہ اس میں یہ تو اسلام میں چیزیں ہی نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی سے ڈالی ہوئی ہیں، یہ چیزیں اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے پاس اس کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں۔ اسلام نے کسی موقع پر بھی دیکھے نا کہ حدیث پاک کے مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر ایک انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں، زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے، اب اتنا گنہگار ہے، رب کا نافرمان، جب وہ ایک مرتبہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ 70 بار فرماتا ہے یا عبدی تو نے کیا کہنا ہے۔ تو یہ رب کی رحمت ہے۔ تو رب نے ایسے ہی بندوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب بندہ غلطی کر لے تو وہ اس کو معافی دی جائے، اس کے گناہوں میں پردہ ڈالا جائے، اس کے گناہوں کو آپ بار بار وہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے، شرمسار نہ کریں نا، شرمسار نہ کریں۔ اور اکثر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم نے کسی شرمسار کرنا ہوتا ہے نا تو ہم اکیلے میں بیٹھ کے نہیں کرتے، ہم محفل میں بیٹھے کرتے ہیں، محفل میں، اور اس سے پھر وہ بچہ اور خراب ہوتا ہے۔ یعنی یہ معاشرے میں جو بچوں کے خراب ہونے کے باعث وہ یہ بنتا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، اس میں بچہ ہے یا بڑا ہے، تو
تو محفل میں مولا کا بھی فرمان ہے نا کہ محفل میں کبھی کسی کو نصیحت مت کرو، کیونکہ محفل میں کی گئی نصیحت نا وہ بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے، وہ سدھراؤ اس میں کبھی بھی نہیں وہی ہے ہوتا کہ جو آپ کو اکیلے میں آپ کی غلطی میں بتائے اور لوگوں کے سامنے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کو بھرا کے بات کرے. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اس پہ مزید گفتگو چلتی رہے گی، لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ محمد نعمان پروگرام میں نعت شامل کریں، اس کے بعد واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مرتضیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے، غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے الطاف اپنا حال دل جس کو کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس کو کہے. زخمی دل کس کو دکھائے
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بہت خوب. اچھا مفتی صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی قرابت داری کے حوالے سے. رشتہ داری میں ہم اکثر اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جو کہا جاتا ہے کہ شرک ہے، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، قرآن پاک میں بار بار بھی آیا ہے. اور میں اس چیز کو دیکھتا رہا ہوں کہ اللہ نے بار بار شرک کے اوپر کیوں بات کی نا، کیوں بار بار کہا. ایک دفعہ کہتے بھائی شرک گناہ ہے، ہم مان جاتے، بار بار کیوں کہا. جو میں نے ایک چیز نوٹ کی، شاید آپ یہ اس بات میں آپ سے چاہوں گا، آپ روشنی بھی ڈالیے گا، کہ میری اپنے بھائی کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے، اور میں دوسرے کا تو میرا بھائی ہے. یعنی کہ اللہ نے رشتہ بنایا، اس سے تو میں ڈکلائن کر رہا ہوں نا، اور دوسرے کو اٹھا کے لے آتا ہوں. اس طرح ایک بندہ ہے، اس کے اپنے بیٹے سے بنتی نہیں ہے، اور دوسرا کہا تو میرا بیٹا ہے. بعض لوگ بھی ہوتے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، حالانکہ اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں اس کو. تو قرآن پر اس بات پہ بھی آیا تھا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ جو اس کی بنائی خلقوں کو تبدیل کرتے ہیں وہی مشرک ہے. کیسی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگرچہ وہ شرک تعریف اور ہے، کہ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک انسانی حق کو تلف کیا جا رہا ہے. یہ شرک میں نہیں آئے گا کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی رشتوں کو چھوڑ رہے ہیں. وہ جو شرک کا معنی مفہوم وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے لحاظ سے بنے گا، لیکن یہاں اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ بھی اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مل رہے ہیں نا، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی چیزیں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، اپنے رشتوں کو اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو نیچے لے جاتے ہیں. نعوذ باللہ. پھر کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کون رشتہ بنانا ہے اور میں نے کیا کس کو پیدا کرنا ہے؟ اس میں نا وہ یعنی اصل میں اس کا جو بنے گا نا خلاصہ وہ یہ بنے گا کہ آپ نے جو ہے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی. حق تلفی کیا ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہے، اس کا حق کیا ہے؟ اللہ نے اس کو حق دیا آپ کے بھائی بننے کا، اور آپ اس کے بھائی ہیں، اللہ نے آپ کو حق دیا کہ آپ اس کے بھائی ہیں. اگر آپ اس حق کو توڑیں گے تو گویا کہ آپ اس کا حق طلب کریں گے. ایسے اگر ایک آپ کے بیٹا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد رب تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے. اب آپ اپنے اولاد سے اگر تعلق توڑ کے کسی اور کو بیٹا بنا رہے ہیں تو گویا کہ آپ جو رب نے آپ پر ذمہ داری ڈالی تھی، رب نے جو آپ کو حق دیا تھا بیٹا باپ والے رشتے کا، آپ نے اس کو توڑ لیا. ایسے ہی معاشرے میں یہ جس طرح بڑی مثال آپ کہہ رہے تھے، باقی ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ انسان اپنے باپ کو تو باپ نہیں کہہ رہا، اوروں کو اپنا ابو کہہ رہا ہے، اپنے پاپا کہہ رہا ہے، اس طرح کی اپنے امی کو تو امی نہیں کہہ رہا، اوروں کو اپنی والدہ بنا لیا ہے. اب حق تو یہ تھا کہ جس نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا، وہ جو کسی اور کو کہہ رہا ہے وہ تو ایک فراڈ کر رہا ہے نا، وہ ایک دھوکہ بازی دے رہا ہے. یہ اللہ کی ناشکری نہیں آ جائے گی؟ ناشکری میں اپنی چیزوں اپنے رشتوں کو اہمیت نہیں دے رہے، یعنی کہ اللہ کی نعمت کا ہم جو ہے جو ناشکری وہ کر رہے ہیں. اور رب تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری یہ جائز نہیں اسلام میں. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر رب تعالیٰ کا شاکر بننا، شکریہ ادا کرنا یہ انسان پر لازم ہے. اگر انسان جیسے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بھائی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس بھائی نہ اس سے پوچھو کہ آپ اکیلے گھر میں آپ کے بھائی نہیں تو کیا بیتتی. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد نہ ہو تو انسان کو دنیا میں رہنے کا وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا کفران کرے گا، ناشکری کرے گا، ان سے ہٹ جائے گا تو گویا کہ وہ انسان ناشکرہ بنے گا، اور اب تعالیٰ کو وہ بندہ کبھی پسند نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنے نعمتیں بڑھا دوں گا، اگر تم میرا ناشکری کرو گے تو میں پھر میرا عذاب ہے وہ شکر ادا کرو گے تمہیں میں اور دوں گا، اور چیزوں کو وسیع کر دوں گا، اور وسیعت جائیں گی. یعنی اولاد کی کثرت آئے گی، والدین کی طرف سکون آئے گا، بھائیوں کی طرف سکون آئے گا، لذتیں محسوس ہوں گی، انسان کی زندگی میں ایک بہار آئے گی، برکتیں آئیں گی زندگی میں. جب انسان ان چیزوں چھوڑ دیتا ہے تو پھر زندگی میں برکتیں نہیں آتی. اور آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو سکون نہیں ہے، معاشرے میں جو سکون نہیں ہے، اس کی یہی ریزن ہے کہ ہم نے رشتوں کو توڑا ہے تو ہمیں ذہنی ٹینشن لگی ہوئی ہے.
جب انسان یہ رشتے قائم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو سکون عطا فرمائے. ورنہ کہ وہ سکون کا بتایا نا کہ سکون کس طرح حاصل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہاں پہ جی ناظرین وقت ہوا ہے ہماری بریک کا, اور یہ بریک آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی اور لاہور کے روزے کے بعد والی ہوتی ہے. تو ہم اب واپس آئیں گے جب بریک سے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں سیدہ عتیقہ سے ریکویسٹ کروں گی پروگرام میں نعت شامل کریں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. عطا کی وراثت ہے, سخاوت کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے, کرم کی وراثت ہے, عطا کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے, اور نہ دو کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, نہ دو کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, یہ جب چاہیں تبھی برسے, یہ جب چاہیں تبھی برسے, گھٹا کی وراثت ہے, علی کے ہیں گھر والے, وفا کی وراثت ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس. بریک پہ جانے سے پہلے بڑا ہی مزے کا ٹاپک چل رہا تھا, اور بڑا ضروری ٹاپک ہے یہ, ہر لڑکی کے لیے, ہر لڑکے کے لیے آج کل یہ بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. تو میں خالد صاحب سے جانوں گی کہ واٹ از ایکچوئل کیٹو ڈائٹ نا, آج کل یہ بھی بہت زیادہ ان ہے, اور یہ بھی جانوں گی کہ ڈیلی بیسس پہ کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے, جو ورکنگ وومن ہیں انہیں ان کے لیے ٹائم نکالنا, یا جو ہاؤس وائفس ہیں ان کو کیسے کرنا چاہیے, یہ سارا پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں خالد صاحب کی طرف آؤں, میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب ہم بات جب کر رہے تھے کہ تکبر سے کامیابی کی بات کر رہے تھے, تو اگر ہم تکبر سے کامیابی کی بات کریں, یہ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے اس مقام پہ تو ہیں کہ دے تھنک کہ ہم لوگ ویل سیٹلڈ ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہمارے پاس سب ہے, اور اب ہم ہی ہیں جو ہیں. اور اگر ایسے لوگوں سے بات کریں تو وہ ان کا آگے سے یہ بھی جواب اکثر ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ ہم سے لے نہ لے, اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کریں. تو اس بارے میں ہی آج کل لوگوں نے جو سلوگن بنا لیا اپنا, اگر ایسی بات ہو تو ہم لوگ فوراً آ نہ جائیں کسی
آفت میں آ جائیں یا کچھ بھی آ جائے، تو کیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے جو وہ انسان کو دے رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کو اکثر کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، فرعون سے بڑی کون سی ہے کہ جو اس کی آخرت دیکھی وہ سب نے دیکھی ہے، تو ہم تکبر کو اگر کامیابی سے ڈیفائن کریں تو مزید کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ اپنے دینی حوالہ سے یا انسانیت کے لحاظ سے وہ بہت ہی آخری درجے پر جا چکے ہوتے ہیں گمراہی کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی ان کے پاس ظاہری مال و دولت اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔ دراصل جو ہے یہ انسان کی کامیابی صرف اس پر نہیں کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ آیا کہ مال و دولت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کتنا رب کا شاکر ہے، کتنا وہ رب کے بندوں سے پیار کرتا ہے، کتنا اس کا رب سے تعلق ہے اور رب کی مخلوق سے تعلق ہے۔ اب رب کی مخلوق جو ہے اس کے بارے میں حضور کے فرمان الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اسے اللہ کی فیملی، اللہ کا کنبہ کہا گیا۔ حالانکہ رب تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، ایسا تو وہاں پر کوئی تعلق نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان ان سے پیار کرے گا تو گویا کہ وہ انسان رب سے پیار کرے گا۔ اب رہی یہ بات کہ ایک انسان وہ متکبر بھی ہو اور اس کے بعد مال و دولت آ جائے اور وہ کہے اگر میں رب کا پیارا نہ ہوتا یا مجھے رب تعالیٰ پسند نہ کرتا تو میرے پاس یہ کیوں آتا، تو اس پر بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کبھی انسان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ انسان گنہگار ہوتا ہے، اس کو مہلت ملتی رہتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں ہی مگن ہو جاتا ہے، اور اس پر آیت ہے قرآن پاک کی پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب انسان وہ بھول جائیں جس کی انہیں نصیحت دی گئی ہو، یعنی انسان رب کو بھول جائیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل، اب کیا ہوتا ہے انسان دنیا کا ہوتا ہے تو اللہ اسے دنیا کا بن جاتا ہے نا، وہ اللہ کہتا ہے کرتے جاؤ۔ ہاں یعنی فتحنا علیہم، اللہ نے اس پر دروازے کھول دی، کس چیز کے؟ کل شیء، ابواب کل شیء۔ آگے جب فرمایا حتی اذا اخذناہم بغتہ، پھر جب رب اچانک ان کو لے لیتا ہے فاذا ہم مبلسون، بے شک پھر وہ دم بریدہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہاتھ مل کے رہ جاتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا بنا، اب کیا بن گیا۔ تو گویا کہ انسان کے پاس دولت کا آ جانا یہ اس کی کامیابی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ اللہ انسان کا کوئی سے اللہ کو اس کی کوئی ایسی بری اتنی لگ جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو کہنا اس سے وہ کہتے ہیں کہ نفرت ہو جاتی ہے، اور اللہ جو ہے پھر وہ اس کو آسائش مبتلا کرے تاکہ وہ معافی بھی نہ مانگ سکے۔ معافی یعنی اس کی وہ یوں سمجھے کہ اس کی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ وہ پھر توبہ کی طرف نہیں آتا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں توبہ کروں یا نہ کروں، میں گناہوں سے کیسے معافی مانگوں، اس کی جو ہے نا عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ آیت اس کی بات کی دلیل ہے۔ اور ویسے اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ہاں جب رب کی پکڑ آ جائے پھر وہ سخت ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اگر دولت مل جائے، عزت مل جائے، مال و دولت مل جائے، دنیا میں کوئی مرتبہ مل جائے، اس مرتبے کے نشے میں آ کے انسان رب کو نہ بھول جائے، رب کی مخلوق کو نہ بھول جائے۔ اگر انسان اس نشے میں آ کے رب کو بھول گیا یا رب کی مخلوق کو بھول گیا تو وہ انسان کی ناکامی ہے، انسان کی کامیابی نہیں۔ انسان کی کامیابی یہی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ انسان کے ساتھ تعاون کرے۔ اور معاشرے میں دیکھیں کوئی بندہ اکیلا کچھ نہیں ہے، ایک کوئی بندہ بھی ہے چاہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اکیلا کچھ نہیں، اس کو غریب کی ضرورت بھی ہے، مزدور کی ضرورت بھی ہے، ہمسائے کی ضرورت بھی ہے، اپنے خاندان کی ضرورت بھی ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے احباب کی حاجت ہے۔ جب اس کو حاجت ہے تو اس پر پھر یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ وہ ان کے حقوق بھی ادا کرے۔ جب وہ ان کے حقوق ادا کرے گا تو یہ معاشرہ پروان چڑھائے گا، معاشرے میں کامیابی آئے گی، محبت پھیلے گی، اور معاشرے میں سکون آئے گا، معاشرے میں انسان جو ہے کامیاب طریقے سے رہے گا۔ بالکل مفتی صاحب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ انسان ہونا بھی ضروری ہے نا، انسانیت بھی کیا ہے، اگر آپ کسی کے لیے درد دل رکھتے ہیں، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں تو تبھی آپ انسان ہیں۔ فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے وہی ہاتھ پاؤں سب بنائے ہوئے، اس سے یہ ثابت نہیں دیکھا آپ انسان ہیں، یہ جانور ہے۔ آپ کی حرکات آپ کی عادات بتاتی ہیں کہ آپ انسان، آپ کسی کی عزت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ باتیں تبھی پتہ چلتے ہیں کہ آپ کے اندر انسانیت موجود ہے۔ تو خالد صاحب میں جو آپ سے سوال کر رہی تھی
کہ جیسے ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے اور کچھ لوگ نہیں بھی کر پاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کیا کہ اپنی ڈیلی بیسس پہ کتنی ایکسرسائز کو ایڈ رکھیں. اور کیٹو ڈائٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیٹو ڈائٹ کے جیسے میں نے خود اس ڈائٹ کو فالو کیا اور میں تو اس کے نقصان جو مجھے بھی ہوئے میں جانتی ہوں, اس میں کافی آپ کو ہیڈس کی پرابلم بھی ہوتی ہے وہ. تو آپ کیٹو ڈائٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اکثر کیا ہوا ہے جن لوگوں نے کی ہے انہیں کر کے پتہ چلا کہ جی نہیں, کیٹو ڈائٹ سے تھوڑا بندہ دور ہی رہے بجائے اس کو کہ دوسری ڈائٹ ٹھیک ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے؟ جی, ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی دونوں کے ریفرنس سے ماڈریشن جو ہے وہ ضروری ہے, بیلنس ہونا ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کیٹو ڈائٹ کا مینشن کیا, اس طرح کی اور بھی بے شمار ڈائٹس ہیں. آج کل تو ایسی ایسی ڈائٹس نکل آئی ہیں کہ میرا خیال ہے پہلے وقت کے لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس دور میں ایسی ایسی ڈائٹس آئیں گی. جی جی بالکل. لیکن یہ مینلی وہ جو ہے نا نیچرل جو ڈائٹ ہونی چاہیے اور آئیڈیل ڈائٹ میں جو پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کا کمبینیشن ہونا چاہیے. جیسے کہ ڈائٹ میں کوئی 50-60% کاربوہائیڈریٹ ہونے چاہیے, کوئی 20% جو ہے وہ اپنا ہونے چاہیے پروٹین ہونے چاہیے 20-25%. اس طرح اباؤٹ 15% جو ہے وہ فیٹس ہونے چاہیے. تو جب آپ کسی بھی ایکسٹریم ڈائٹ پہ چلتے ہیں اور کسی ایک فوڈ گروپ کو پک کر لیتے ہیں اور اسی کو, تو وہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم میں آپ وہ ہمیشہ لوز کریں گے, لیکن وہ ایک تو اس کو آپ کنٹینیوس نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ان نیچرل ہے. ایک بیلنس ڈائٹ ہی جو ہے وہی آپ کے لیے ہیلتھی ہے اور لانگ ٹرم آپ کر سکتے ہیں. یہ اس قسم کی ایکسٹریم ڈائٹس جو ہیں یہ کچھ عرصہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد اور اس میں آپ ٹیمپریریلی آپ ویٹ لوز بھی کریں گے کچھ عرصے کے لیے, لیکن پھر وہ باڈی ریباؤنڈ پہ آئے گی اور وہ بلکہ جتنا ویٹ آپ نے لوز کیا ہے وہ بھی واپس آ جائے گا اور آپ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اوور ریٹ ہو جائے گا. خالد صاحب میرا یہاں پہ کویسچن ہے کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ڈائبٹیز کو, یا اکثر پیجز بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر, آپ واٹس ایپ بھی دیکھیں اکثر پیجز بنے ہوتے ہیں, اور اکثر جو عام لوگ بھی ہوتے ہیں, اکثر نیوٹریشنسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے آٹا, چینی, چاول نکال دیں, آپ کی ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جائے گی, آپ کا ویٹ بھی لاس ہو جائے گا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہے, اگر ہم آٹے کو ہی لے لیں, گندم کو لے لیں, وہ تو کاربوہائیڈریٹس سمپل ہی کاربوہائیڈریٹس ہے وہ, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑا اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا سمپل کاربوہائیڈریٹ کا, اور وہ ٹھیک ہے کہ ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی کاربوہائیڈریٹ کم استعمال کرنے کا, لیکن بیسیکلی وہ کم نہیں, وہ سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو اوائڈ آپ نے کرنا ہے. یہ جتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کے گلسمک انڈیکس بنایا گیا ہے سائنٹیفکلی کہ جو ہائی گلسمک انڈیکس کے فوڈ ہیں جس میں چینی کو سمجھیں کہ آپ وہ 100 سے بھی زیادہ ہے, اور جو اپنا فل جو آرگینک فارم میں جو اناج ہے, جیسے میں وہ چوکر والا آٹا اور اس قسم کی وہ جو اپنا ہول میل چیزیں ہیں, ان کا گلسمک انڈیکس لو ہے, تو ہم نے لو گلسمک انڈیکس والے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اس پہ جانا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ بالکل بند کر دیں, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کاربوہائیڈریٹ, اس کے بغیر وہ ایک آپ کی ڈائٹ کبھی بھی وہ بیلنس نہیں رہ سکتی. تو ان کے لیے, شوگر کے پیشنٹس کے لیے ایک بیسیکلی میں کہوں گا ایک ہیلتھی ڈائٹ جو ہے وہ سب کے لیے اچھی ہے, چاہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, چاہے وہ ڈائبیٹک ہے, چاہے وہ اس کو کوئی بھی بیماری ہے. آپ ہیلدی ڈائٹ کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہیلدی ڈائٹ کیا ہے نارمل بندے کے لیے ڈیلی میں کیا ہے؟ ایک تو میں یہاں پہ اپنا ضرور مینشن کروں گا کہ یہ جو چینی ہے, شوگر ہے, اس کو باہر کے ملکوں میں بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. یہ ایک ریفائنڈ اپنا کاربوہائیڈریٹ ہے جس میں کوئی اس کی نیوٹریشنل ویلیو کوئی نہیں ہے, اس میں ایمٹی کیلریز ہیں اور آبویسلی بے شمار کیلریز ہیں. اس کو جیسے کہ میڈیکلی فارم میں اس کو گلوکوز بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ وہ لے لیتے ہیں, وہ کیلریز تو آپ کو بے شمار ملتی ہیں لیکن اس میں نیوٹریشن ویلیو کوئی نہیں ہے, نہ اس میں کوئی شوگر میں کوئی وٹامنز ہیں, کوئی نیوٹرینٹ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں شوگر کو بیسیکلی اوائڈ کرنا ہے
کیونکہ یہ بڑی جلدی جو سرپلس باڈی میں کیلریز بنتی ہیں وہ بڑی جلدی بڑھاتا ہے. آلٹرنیٹ کیا یوز کریں؟ شوگر اگر آپ جیسے اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی آج اگر آپ کو سنتا ہے آپ کے کہنے پہ یہاں اکثر لوگ سوچتے ہیں شوگر اتنی اگر پوائزن ہے تو کیا آلٹرنیٹ؟ جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں پرٹیکولرلی وہ میٹابلائز ہو کے شوگر ہی بنتے ہیں، باڈی کو دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہول میل کاربوہائیڈریٹس ہیں، لو گلسمک کاربوہائیڈریٹ ہیں، یہ باڈی بڑا سلولی میٹابلائز کرتی ہے. جیسے کہ مثال میں دوں گا کہ ابھی آپ کوئی یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، کوک وغیرہ یا اور کوئی چیز ہے، یہ آپ لیتے ہیں تو یہ فوری طور پہ میٹابلائز ہو کے آپ کا بلڈ شوگر ہائی کر دیتے ہیں، اور پھر باڈی جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے، لیور آپ کا پینکریاس رسپونڈ کرتا ہے اور اس شوگر کو نیچے لاتا ہے ڈراسٹیکلی، کیونکہ باڈی از سم تھنگ ان نیچرل کہ ایک دم ایکسیس کیلریز باڈی میں آ گئی ہیں. تو باڈی اسی طرح پینک میں رسپانس کرتی ہے، تو ایک دم پہلے شوگر کا گراف اوپر جاتا ہے، پھر گراف وہ باڈی نیچے لے کے آتی ہے، پھر آپ کو ایک جنکی کی طرح، ایک ڈرگ ایڈکٹ کی طرح ایک باڈی کو ایک دوسرے فکس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پھر ہم کو اور شوگر کی کریونگ ہوتی ہے، پھر ہم اور شوگر لیتے ہیں، باڈی پھر اس کو نیچے لاتی ہے، تو سارا دن یہ زگ زیگ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. اکثر غازی صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اکثر آپ کوک کی بات کرتے ہیں، اکثر میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں، اکثر وہ پیشنٹ دیکھے ہیں وہ کوک رج کے پی رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. بیمار نہیں ہوتے؟ نہیں. دیکھیں جی، باڈی میں، ہیومن باڈی میں بڑی ریزیلینس ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بے شمار. میں تو ہیومن باڈی کو ایک مشینری کی طرح دیکھتا ہوں کہ وہ خیر اللہ تعالیٰ نے وہ تو کمال ہی ہیومن باڈی کو بنایا ہے. تو ایک میں گاڑی کی مثال دیتا ہوں کہ وہ گاڑی کی ایک اسپیسیفکیشن ہے کہ اس میں ایک آپ نے خاص آکٹین کا فیول ڈالنا ہے، فرض کے ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، وہ آپ نے ڈالنا ہے. اس کی ایک فیکٹری مینول ہے کہ جی آپ نے اتنی دیر بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے، اس کی ٹیوننگ ہے، سروسنگ ہے. تو اسی طرح ہیومن باڈی کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ اس سے ہٹ کے چلیں گے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ سال. اب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، یہ ایک دم تو نہیں نہ ہو جاتی، یہ سالوں سال آپ باڈی کو ابیوز کرتے ہیں، آپ جنک فوڈ کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں، آپ لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے وہ ابیوز ہوتی ہے. تو وہ ایونچولی اٹ ٹیکس اٹس ٹول. تو یہ ٹائم تو لگتا ہے. اور باقی وہ دوسرا جو آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ بیلنس ڈائٹ ہے، تو بیلنس ڈائٹ میں آپ کسی فوڈ گروپ کو سکپ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے آپ نے کوالٹی چوز کرنی ہے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ اناج ہے وہ ہول میل ہو. آپ نے فروٹس بھی لینے ہیں. فروٹ میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ آپ کو میٹھے کی کریونگ ہے تو آپ فروٹس لیں، اور فروٹ میں بھی وہ جو آپ چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہے وہ بیسٹ ہے، بجائے کہ آپ سیب ہے اس کو بھی چھلکا اتار کے کھائیں، تو وہ آپ چھلکے سمیت کھائیں. اسی طرح کوئی بھی دالیں، سبزیاں جو چھلکے سمیت اس کو کھایا جا سکتا ہے. اور وہ اسی لیے میں اور بھی جو فروٹ کے ریفرنس سے وہ میں کہوں گا کہ آپ اگر وہ فروٹ جوسز لیتے ہیں، ایک تو یہ جوسز جو بازار کے ہیں وہ اپنا بوٹل جو ہیں وہ تو خیر یوز لیس ہیں، ان میں فروٹ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. پریزرویٹیوز ہوتے ہیں بیسیکلی، اور ان کے اندر صرف انہوں نے فلیور وغیرہ ڈالا ہوتا ہے. جی کیونکہ تو وغیرہ کی تحقیق ہوئی تھی کہ پاکستان اور دوسرے جو ملک ہیں جو لو لیول کے جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ تو زہر بانٹ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جو پیکیج فروٹ جوسز ہیں اور مختلف فوڈ ہیں، ان کے باہر کے ملکوں میں تو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ لکھا جائے کیا ہے، کیونکہ کسی بھی فوڈ کو فیکٹری اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس میں پرزرویٹو ڈالے جاتے ہیں، ایسے اسٹیبلائزر، ایملسیفائر ڈالے جاتے ہیں. تو باہر کے ملکوں میں تو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہر چیز اس کے اوپر لکھی جائے. تو انہوں نے بھی وہ جب دیکھا کہ وہ سارے کچھ لکھتے تھے تو عوام جو ہے وہ ان کے آ گیا ذہن میں کہ یہ دیکھیں کتنی ہارمفل چیزیں ہیں، تو انہوں نے اس کی پھر کوڈنگ بنا دی. اب آپ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں تو اس کے ڈبے پہ لکھا ہوگا یا بوٹل پہ لکھا ہوگا جی یہ اس میں E10 E12 E15 E20 اس طرح کر کے اس کی کوڈنگ کی ہوئی ہے. ایکچوئل وہ چیزیں
آپ وہ نیٹ پہ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پریزرویٹو اور جو مختلف کیمیکل ہیں فوڈ میں یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ یہاں پہ کیا نام ہے نہیں بتاتے, ورنہ اگر دوسرے کسی کنٹری میں چل جائیں, ایون آپ سعودی عربیہ میں چل جائیں, کوئی چیز ہوگی اس کے باقاعدہ انگریڈینٹس وہی لکھے ہوں گے جو اندر ہوں گے اس کے. یہاں پہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ انگریڈینٹ کچھ چھوڑ ہوتے ہیں, اس کی کمپوزنگ کچھ چھوڑ ہوتی ہے. یہاں پہ بالکل بڑی اچھی گفتگو ہماری چل رہی تھی, اور بالکل ٹھیک بات تھی کہ ایکچولی جو چیزیں ہوں وہ بیچ میں ہوں, بڑی مشکل بات ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بڑی اچھی گفتگو کری آپ سب کے ساتھ. تو ناظرین, جیسے کہ ابھی تک میں نے ٹیم سے پوچھا ہے کہ ہمیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا, لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ پروگرام نہیں لگتا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسٹل ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہاں پہ رات کے 12 بجے 2 بجے چاند نکلا جاتا ہے. بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ سعودیہ میں تو کل عید ہو گئی ہے. اب دیکھیں رات تک کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا, لیکن پھر آپ لوگوں سے ایک دفعہ یہی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ آج آخری ٹرانسمیشن ہو. اگر چاند نظر آ گیا تو ہمارا آپ کا ساتھ آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پھر آپ سب سے ایک بہت ہی اچھا ساتھ رہا تھا ہمارا, بہت اچھا ساتھ رہا لے کر اب تک جو سیکھا, جو مطلب ہم بتا سکتے تھے, یا جو ہمارے پاس نالج تھا وہ ہم نے شیئر کیا. ہمارے پاس آئیں, بڑا کچھ ان سے جانا, بڑی گفتگو کی, ایسے ایسے سوال شامل کیے کہ جو شاید ہمیں نہیں پتا تھے, اور ہمیں ان کو جاننا ضروری تھا. کچھ ایسی غلطیاں بھی تھیں جو ہم لوگ ہمیشہ کرتے تھے, لیکن اس ٹرانسمیشن کے تھرو بہت کچھ سدھارا بھی, بہت کچھ جانا بھی, بہت کچھ سمجھا بھی, آپ سب کو سمجھایا بھی. تو آپ سب سے یہی کہوں گی کہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں کسی علماء کی طرف سے, کسی بھی ہم دونوں کی طرف سے, کسی کی طرف سے کوئی بھی غلطی ہو تو اس کی آپ سب سے ایکسکیوز کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. انسان ہے, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ جتنے میری کوہ نور کی ٹیم ہے, جتنے لوگ ہم موجود ہیں, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ہم سب کی طرف سے میں بھی والی شاید والی چاند رات بھی آپ کو مبارک کہہ دیتی ہوں اگر ہو گئی تو, لیکن جو سعودیہ والے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چاند رات مبارک ان کی تو بنتی ہے, اگر ہماری ہوگی تو پھر آپ سب کو چاند مبارک بھی ہو, اور اگر کل عید بھی ہو گئی تو آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. کوہ نور کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. تو اب کل دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے سو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کو دیجیے گا اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. یہ ضرور بتائے گا کہ ہمارا آپ کا ساتھ کیسا رہا. اپنی دوست, اپنی ہوسٹ, اپنی بہن, اپنی بیٹی ڈاکٹر عمیر کو ہم سب کو اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکوں گی آج کہ کل آپ ہمیں دیکھیے گا یا کل آپ کے ساتھ نئے پھر سے حاضر ہوں گے, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. کیا پتہ اگر ہم نہ آ سکے اور نہ ہمارے پاس کل کا نیا ٹاپک نہ ہوا تو ہم کس طرح پھر میں آپ کو کہہ کے جاؤں کہ نئے ٹاپک کے ساتھ کل حاضر ہوں گے. تو پھر خدا حافظ ہے آپ سب کو, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.